अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पोस्ट मुशर्रफ सिनेरियो के हवाले से हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जो रोल रहा है उस हवाले से अब आइंदा जो मंजरनामा बनता जा रहा है वो कैसा बनेगा और उसमें जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ही पर्टिनेंट और रिच पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद फ़खर इमाम साहब, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं और स्पीकर साहब, साबिक़ स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर तलहा महमूद साहब भी हैं हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, JUIF के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर इलियास बलोच साहब, और इलियास बलोच साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, ANP से मुतालिक हैं और उनसे भी आज मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन हस्ब मामूल हमारा जो एक छोटा सा एक सिलसिला है अल्लामा इकबाल का, अल्लामा इकबाल के चंद लाइन्स आपको सुनाता हूँ। अल्लामा इकबाल ने बाले जिब्रील ने फरमाया कि वो सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी उसी को आज तरसते हैं मिंबर व महराब। सुनी न मिस्र फ़लस्तीन में वो अज़ां मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमाब। ये बहुत मुख्तसर सी लाइन्स नाज़रीन, और अल्लामा इकबाल की जो लाइन्स हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह आज वो जो सजदा है उसकी हमें शदीद ज़रूरत है कि जिससे मिंबर व महराब काम जाते थे। और सुनी न मिस्र फ़लस्तीन में वो अज़ां मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमाब। अब ये जो इस तरह के सुजूद हैं वो हमें ज़रूरत है और उन्हीं के लिए आपकी मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि हमारी और सब की जो दुआएं हैं वो कबूल हों। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें ज़रा बताना चाहता हूँ। मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था नाज़रीन, मुशर्रफ साहब के जाने के बाद अगस्त 19 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो ख़बर दी उसमें उन्होंने लिखा कि आफ्टर ईयर्स ऑन अ टाइट रोप मुशर्रफ डिसअपॉइंट्स द US एंड हिज ओन नेशन। ये उन्होंने हेडलाइन दी, और जेन परलेस की ये स्टोरी है जो आजकल यहीं पे हैं इस्लामाबाद में, और वो उन्होंने लिखा है कि ऑफन इम्पेचुअस एंड अ कमांडो एट हार्ट, प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ pledged to reverse Pakistan's long-standing support of the Taliban after 9/11, bending to tremendous American pressure to become one of Washington's most crucial allies in the campaign against terrorists. आगे जाके वो लिखती हैं कि though Mr. Musharraf forged a personal bond with President Bush that assured American support for him even as his public standing declined precipitously, he produced only mixed results for Washington. इस पे गौर कीजिएगा, mixed results for Washington, increasing suspicions that he was playing a double game. ये उन्होंने लिखा है इसमें। आगे जाके एक और मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है मुशर्रफ्स मेस, ये उनका आर्टिकल है। टेलीग्राफ लिखता है कि पाकिस्तान इज स्टिल नॉट सेफ, और द हिंदू लिखता है हिज क्वेश्चनेबल क्लेम्स। ये उनकी हेडलाइंस में आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स में मैं इस वक्त नहीं जा सकता। इंडिपेंडेंट लिखता है कि लग्जरी रिटायरमेंट पैड, ये उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1A पार्क रोड जो इस्लामाबाद में उनका एक घर बन रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, और उन्होंने लिखा है कि वो ग्रीनरी को पसंद करते हैं, लिहाजा हर रूम जो है उसके इर्द गिर्द ग्रीनरी का बंदोबस्त किया गया है। द टाइम्स लिखता है अ वैक्यूम इन इस्लामाबाद, और फिर बॉस्टन ग्लोब की हेडलाइन है पाक स्टाइल डेमोक्रेसी, और फिर इंडियन एक्सप्रेस लिखता है डोर्स ओपन। ये मुख्तलिफ जो पीसीज हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था। फ़खर साहब, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसका ज़रा जवाब दीजिएगा कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, और क्वेश्चन जो सबसे बड़ा ये है कि मुशर्रफ साहब के साथ क्या सलूक होगा, क्या उनका ट्रायल होगा जिस तरह के कई लोग कह रहे हैं, 65% ऑफ द पाकिस्तानीज़ आर डिमांडिंग इट, और दूसरी तरफ ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाई है कि उनके साथ क्या किया जाए। पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए और उनको इंडेमनिटी दे दी जाए, और ख़ास तौर पे जो पिछला उनका मुख्तलिफ एक्शंस हैं उनको इंडेमनीफाई कर दिया जाए, तो ये एक अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए जी, जहाँ तक जनरल मुशर्रफ साहब का अपना किरदार रहा है, वो तो कौम ने 18 फरवरी को क्लियर कट वर्डिक्ट दिया था उनके ख़िलाफ़। अब बदकिस्मती ये है कि जनरल साहब जिन्होंने रियल डेमोक्रेसी का दावे किए, अमलन तो बिल्कुल बरक्स चलते रहे। 2 मरतबा उन्होंने आइन को सस्पेंड किया और फिर ऐसे इक़दाम किए कि सुपीरियर जुडिशरी के साहिबान को भी हटा दिया, और इस किस्म के कारनामे किए जो किसी सिविलाइज्ड नॉर्मल
डेमोक्रेटिक मुल्क में नहीं हो सकते। अब मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना असेसमेंट जो उनके बारे में ये है कि ही डिड नॉट फेस अप टू द चैलेंज। और जब ये इम्पीचमेंट मोशन उनके ख़िलाफ़ आया, चारों सूबाई असम्बलियों ने ही उनके ख़िलाफ़ तकरीबन यूनानिमस वोट ख़िलाफ़ दिया, हालांकि ये उसका हिस्सा नहीं था इम्पीच लीगली, पर एक मॉरल पॉलिटिकल उनके ऊपर इतना प्रेशर आया कि वो उसको फेस नहीं कर सके, बल्कि वो तो अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते रहे कि उस आगे वन साइडेड एड्रेस नहीं कर सके पार्लियामान का, सिवाय 1 साल आए थे, पाँच मरतबा नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अगर कोई इंडिविजुअल उनको ले जाना चाहता है और उनका हक बनता है, जिस किस्म की उन्होंने हरकतें की, जैसे बुख्ती साहब का कत्ल हुआ और ऐसे बहुत से कारनामे हुए पाकिस्तान के अवाम के साथ, दे शुड टेक हिम टू कोर्ट। जहाँ मेरा ख़्याल में जहाँ तक स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं और हमारे जो ये अब इतने मुश्किल वक्त में, और कोई 5-6 क्राइसिस ऐसे आ चुके हैं पाकिस्तान के लिए जो शायद हमारी तारीख़ में कभी नहीं आए, कि जो मौजूदा कोलिशन है, यहाँ मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी नहीं है, तो ये वक्त आ गया है दैट द होल नेशन इज़ ऑन ट्रायल एंड द लीडरशिप मोसो, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर ही जिम्मेदारी आयद होती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे नेल्सन मंडेला जो 27 साल जेल में रहे, और कोई यहाँ हमें ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ हीलिंग भी हो का, और हमारे जो मेजर इश्यूज़ हैं जुडिशरी का। हीलिंग से आपका मुराद ये है कि उनका ट्रायल ना किया जाए और उन्हें हिस्ट्री पे छोड़ दिया जाए कि वो उनको जज करे कि वो कैसे सदर थे। इंडिविजुअल्स जो भी जिनके खिलाफ हुआ है वो ज़रूर करे, पर आई थिंक स्टेट का जहाँ तक ताल्लुक है या गवर्नमेंट का, जो मेरा अपना असेसमेंट है, क्योंकि फिर इसमें बहुत सी चीज़ें उछलेंगी और हम डाइवर्ट हो जाएंगे। हम फ़खर साहब, आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने एक पाकिस्तान में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और जिनकी क्रेडिबिलिटी है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप पॉलिटिशियंस के ऊपर जब बात आती है तो आपको तो रगेदा जाता है कोर्ट्स में, आपको तो उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, कुछ को फांसी दे दी जाती है, कुछ को एग्जाइल में भेज दिया जाता है। तो जब इस तरह के डिक्टेटर्स, जिनको आप डिक्टेटर्स कहते हैं और जिनके ऊपर आपने इल्ज़ामात और इतनी बड़ी चार्जशीट तैयार की हुई थी, उनके ऊपर जब वक्त आता है तो फिर हम ये सुनते हैं कि जनाब आगे बढ़ा जाए और उनको छोड़ दिया जाए। गुजारिश ये है कि स्टेट्समैन, पॉलिटिशियंस आवाम के नुमाइंदे होते हैं। ये तो थे ना जी, एक किस्म का कब्ज़ा किया था इन्होंने, दे केम विदाउट इन्विटेशन ऑफ द पीपल। ठीक। और ये 4 मरतबा पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग आ चुके। पर हम अब वी आर लिविंग अमंगस्ट कॉमिटी ऑफ नेशंस, और पाकिस्तान इज़ ए फेडरेशन, 4 सूबे जिनकी अपनी अपनी आरा है। बदकिस्मती ये इस मुल्क की है कि हमने 73 के आइन के ऊपर कभी अमल ही नहीं किया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज़ द की टू टुमारोज़ गवर्नमेंट, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि वन मैन रूल सबसे ज़्यादा जो झटका लगता है वो फेडरेशन को होता है। आपने प्री 71 भी देख लिया जो बंगाल में हुआ, वन मैन रूल की वजह से वो सब कुछ हुआ। और अब आपके पास और हमारे पास, मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है कि वो एक फेडरेशन को चलाएं और ऑर्गन्स ऑफ स्टेट को मजबूत करें। मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंशियल जो उनका फेडरेशन के साथ ताल्लुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए। तारिक साहब, आप चूँकि लॉ के साथ मुताल्लिक हैं, एक तरफ हम डिक्टेटर्स को कहते रहते हैं जी कि उन्होंने ये किया, उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, दूसरी तरफ हम उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी देते हैं जाते हुए, और फिर हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रही हैं, और दूसरी तरफ हम एक गार्ड ऑफ ऑनर देख रहे हैं कि जाते हुए दिया जा रहा है। ये डायकॉटमी है, ये क्या मौकरी हमने बना दिया अपने सिस्टम? असल में बात ये है कि आपका ये सवाल भी उससे कनेक्टेड है जो आप फ़खर साहब से भी पूछ रहे थे। हमारी बदकिस्मती एक तरफ तो अगर ये है कि इस वक्त जो हालात हैं वो इस किस्म के हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, बावजूद इस बात के कि उनका जो है एक बड़ा मजबूत कोलिशन पार्टनर है बज़ाहिर का, नंबर्स गेम, और अगर मिसाल को इम्पीचमेंट होती डेफिनेटली सक्सेसफुल होना था। लेकिन उसके बावजूद चूँकि सिस्टम को इतना तबाह बर्बाद किया जाता है। अब आप सबसे छोटी सी मिसाल ले लीजिए, आपने गार्ड ऑफ ऑनर की बात की, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कौन सा प्रेसिडेंट है जिसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, रफ़ीक तारड़ साहब को कैसे निकाला गया था, और इस तरह बाकी सब माशाल्लाह। और वज़ीर आज़मों का क्या हाल हुआ, किसी को फांसी चढ़ा दिया, किसी को पकड़ के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये सारी बातें हैं, किसी को एग्ज़ाइल में जाने पर मजबूर किया। लेकिन इस वक्त क्या है, इस वक्त जो है मुशर्रफ साहब किसकी मतलब हिफाजत में
اس وقت میرا خیال ایکسٹرا سیکیورٹی میں ہے. چاہے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان جو مرضی کرتی رہے، لیکن اس وقت در حقیقت وہ ابھی بھی پاکستان آرمی کے ٹوٹل اور 100% حفاظت اور کنٹرول میں. ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں، وہ طاقت جو ہے جو ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے خطرہ بنی رہی اور نقصان پہنچاتی رہی، وہ ابھی بھی کمزور نہیں ہوئے بدقسمتی سے. اور نہ ہونے کی ایک وجہ شاید ہمارے جیوگرافیکلی جو حالات ہیں جو بدقسمتی سے پھر وہ اس قسم کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ، اور یہ جو فخر صاحب جس حوالے سے اشارتاً کہہ رہے تھے، میں کھل کے بات کروں گا، اگر میرے بس میں ہو تو مشرف صاحب تو کیا، ہم تو جو پچھلے ہیں، دیکھیں نا پچھلے میں کیا ہوا، ضیاء الحق چلا گیا، وراثت آج بھی بیٹھی ہوئی ہے، ایوب خان چلے گئے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، پوتا بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہ پچھلے سسٹم میں رہے. اور گزارش یہ ہے ہمارے بس میں ہو تو ابھی اکاؤنٹیبلٹی دو قسم کی ہوگی، ٹرائل دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک ہے جو انڈیمنٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایک جیسے فخر صاحب نے اشارہ کیا انڈیویجول، جیسے بگٹی صاحب کا بیٹا پہنچ گیا، جی میرے والد صاحب کے قتل کا کیس رجسٹرڈ کرو، تھانے پہنچ گیا پرسوں. تو جہاں تک انڈیمنٹی کی بات ہے، اور جو ہماری اطلاعات ہیں، جو کل جو وہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اس میں انڈیمنٹی بھی ایک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایشو تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے یہ بات مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا ایک سٹیبل سسٹم نہیں ہے اور ہمیں جو 100% توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ بے شمار وہ مسائل ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. تو اگر اس سرکار خود اس چکر میں پڑ گئی، اور چونکہ فوج بھی ان کے پیچھے ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ فوج ان کے پیچھے نہیں ہے، نو، میں اب بھی مانتا ہوں کہ فوج بھی ان کے پیچھے ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ایک تماشا تو شروع کر دیں، اور یہ جو لوگوں کو پانی نہیں ہے، بھوکے پیاسے ننگے اور 60 سال سفر کرتے ہیں، وہ مزید سفر کریں. چلیں اس میں سینیٹر طلحہ صاحب سے پوچھوں گا کہ طلحہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک کسی بھی سیاستدان کو جب بھی محاسبہ ان کا کیا گیا ہے تو بڑے آرام سے کر لیا گیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو بڑے بڑے ڈیبیکلز ہوئے ہیں ہماری ہسٹری میں، 1971 کا دیکھیں، اس کے بعد بھی ہمارے جو حالات ہوئے ہیں، ڈکٹیٹرشپس آتی رہی ہیں، کسی کا محاسبہ نہیں ہوا. آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ جہاں تک اپنا پارٹی کا نقطہ نظر ہے، یہ سارا یہی میرا خیال ہے کوسچن ریلیٹ کرتا ہے. میں حوالہ دوں گا جنرل مشرف صاحب کی اسپیچ کا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ امپیچمنٹ آتی ہے، یہ جو مجھ پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، تو میں ان الزامات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ غلط ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے چیلنج کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے، تو وہ اس کو ایک پروسیس سے جو ہے وہ گزرنا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم وہ جو کور ایشوز ہیں، جو اس ملک کے سب سے امپورٹنٹ اور کور ایشوز ہیں، جس کا اشارہ جسٹس طارق صاحب نے بھی کیا، کہ بے روزگاری، جو بھوک ہے، جو اس وقت پیاس ہے، جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کی طرف ہم کیوں نہیں توجہ دے رہے ہیں؟ یہ سارے پروسیس میرے حساب سے پیرالل چلنے چاہیے. آپ کا جوڈیشری کا مسئلہ ہے، آپ کا پریزیڈنٹ کے والے سے مواخذے کا مسئلہ ہے، یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ چلنے چاہیے. بالکل اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ٹرائل ہو، جیسا کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا بھی، تو اس کا اگر کوئی ٹرائل کرنا، میرا خیال ہے کہ اگر اس کو جو ہے اس پروسیس سے اگر گزر جائیں تو ساری سچویشن جو ہے وہ قوم کے سامنے ہو سکتی ہے. اور آپ یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی کرنا ہے تو سر جو بنیادی ایشوز ہیں ان کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے. ہاں، وہ جو ہے وہ پیرالل اس کے ساتھ چلنی چاہیے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ جو 60-61 سال سے چل رہا ہے، اور یہ ورثے میں پچھلی گورنمنٹ اور اس کے بعد اس سے پچھلی گورنمنٹ ایک ورثے میں چلتا آ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے. پوری قوم جو ہے وہ ایک ہی لائن کے اوپر اس کو لگا دیا جاتا ہے. وہ قوم، مجھے بتائیں کہ کیا مواخذہ کرنے کے بعد یا یہ جو جوڈیشری ہے اس کی بحالی یا دوسرے تیسرے جتنے بھی بڑے بڑے کور ایشوز ہیں، ان ایشوز کی بحالی کے بعد کیا یہ جو کور ایشوز ہیں جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے خیال سے یہ کوشچن میں طارق صاحب سے واپس آؤں گا تو پوچھوں گا، لیکن ابھی چلتے ہیں پشاور اور بات کرتے ہیں الیاس بلوچ صاحب کے ساتھ. بلوچ صاحب، پیشتر اس کے کہ میں اس حوالے سے آپ سے کوشچن کروں، ایک دوست نے مجھے اطلاع دی ہے کہ جو لوگ باجوڑ سے ڈسپلیس ہو کے مختلف کیمپس میں آئے ہیں، ان کی اتنی شدید اور بری حالت ہے
کہ وہاں پہ ان اطلاعات کے مطابق وہاں پہ جو لوگ ہیں ان میں خواتین بھی ہیں، اور وہاں پہ درختوں کے نیچے 10 ڈیلیوریز ہوئی ہیں، اور جن میں سے 2 خواتین جو ہیں وہ اپنی جان کھو بیٹھی ہیں۔ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ، مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ اس حوالے سے کل بھی ہمارے سینئر منسٹر بشیر بلور اور باقی جو 2-3 منسٹر تھے اپنے میاں افتخار صاحب، اور وہ گئے کیمپوں میں گئے۔ آج بھی وہ کیمپوں میں گئے ہیں اور کوشش پوری کر رہے ہیں۔ ہماری پختونخوا گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، سینٹرل گورنمنٹ جو ہے اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ باجوڑ کے جو لوگ ڈسپلیس ہو کے آئے ہیں وہ بڑی بری حالت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اپنی طرف سے جو پختونخوا کی گورنمنٹ ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور وہ اچھے طریقے سے جس طریقے سے جتنا میکسیمم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ہینڈل کرنے کی۔ آج بھی لوگ وزراء صاحبان خود گئے ہیں وہاں ان کی پوزیشن دیکھنے کے لیے، اور وہ لوگ جو لوگ انچارج ہیں ان کو آفیسرز کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، آفیسرز کو وہاں چیک کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اس پہ شک نہیں ہے ڈیفینیٹلی کہ وہ بالکل بے ننگ و پا ہیں بیچارے، بے ننگ و پا ہیں، اور جتنے ٹینٹ دیے گئے ہیں بہت کم ٹینٹ دیے گئے ہیں سینٹرل گورنمنٹ سے۔ پروونشل گورنمنٹ بھی خود اپنے پختونخوا گورنمنٹ بھی ٹینٹ دے رہی ہے، اور یہ حالات اچھے گمبھیر حالات ہیں، وہاں کوئی اچھے حالات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کرے کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس میں کچھ بہتری آ سکے، کیونکہ یہ اطلاعات اتنی ڈیمیجنگ قسم کی تھیں کہ مجھے لگا کہ میں آپ سے پوچھوں۔ اب ذرا بتائیے گا کہ محاسبے کے حوالے سے، کیونکہ خاصی ڈسکشن ہو رہی ہے نیشنل لیول پہ، آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے؟ کیونکہ آپ بھی ظاہر ہے کہ کولیشن پارٹنرز ہیں، اور ان میں آپ کی جو پارٹی ہے اس کا ویو اس حوالے سے کیا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ مشرف صاحب جو چلے گئے ہیں ان کا مواخذے کے بعد، مواخذہ تو ان کا نہیں ہو سکا، لیکن کیا محاسبہ ہونا چاہیے یا انہیں ایک سیف ایگزٹ دے کے کسی ملک میں بھیج دیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرا ذاتی اپنا فیصلہ، ذاتی ذہن تو یہ کہتا ہے کہ اس وقت ملک کو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر ہیں۔ ملک میں اس وقت ہر چیز کی کمی ہے، گندم نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، غریب آدمی پس رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کولیشن پارٹیز کو ایک متفقہ فیصلہ کر کے، اور کولیشن گورنمنٹس کو پوری گورنمنٹ دوبارہ آپس میں بیٹھیں اور اس کا فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے جوڈیشری کا فیصلہ کیا تھا، 2 بڑی پارٹیوں نے خود فیصلہ بیٹھ کے کر دیا، اور 2 چھوٹی پارٹیوں کو اور آزاد لوگوں کو نہیں بلایا، اور یہ ابھی پرسوں کل کی میٹنگ میں انہوں نے بلایا، اور انہوں نے ہمیں وہ بتایا کہ یہ 2 ایگریمنٹ کیے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ جب یہ بوربن میں ایگریمنٹ کر رہے تھے تو کولیشن پارٹنرز کو بلاتے، ہمیں انہیں بالکل اگنور کیا تھا۔ اس کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں اتنی ایبیلٹی ہے، ان چاروں گورنمنٹ، جو مشرف صاحب نے تقریر کی ہے اس تقریر کے بارے میں ہر ایک لفظ کے اوپر ان کا جواب دے سکتا ہوں۔ جو انہوں نے کہا ہے کہ 3000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کیا، وہ غلط کہا انہوں نے تقریر میں 80% جو باتیں وہ کی ہیں جو پریویس گورنمنٹیں چھوڑ کے گئی تھیں۔ جو انہوں نے کہا میں نے صلاح مشورہ کیے، وہ بھی غلط تھے، لیکن ان کا محاسبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو فیصلہ ہونا چاہیے کولیشن پارٹنرز کا، کہ کولیشن پارٹنرز جس طریقے سے اسفندیار ولی خان نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 72 گھنٹے کا ٹائم مانگا ہے، اور آج ابھی نیوز میں نے سنا ہے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی آصف علی زرداری صاحب نے بلا لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹل سنڈے اور فرائیڈے اور سیٹرڈے ہمارے پاس چاروں پارٹی کے پاس اتنے ایمیننٹ لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان چلا سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور پاکستان کوئی ایک فرد نہیں چلا سکتا۔ ان کی تقریر میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، میں کوئی ایک شخص نہیں ہے۔ ان کو چاہیے اصولاً یہ تھا کہ وہ 20 فیبرری کو استعفیٰ دے دیتے، 19 فیبرری کو استعفیٰ دے دیتے، کیونکہ ایک بڑا سٹرانگ مینڈیٹ ان کے خلاف آ گیا تھا کمپلیٹلی۔ ان کی جو پارٹی تھی وہ بالکل زیرو ہو کے رہ گئی تھی، اور دوسری پارٹیاں جو ہیں جو ان کے خلاف تھیں وہ ساری جیت کے آئی تھیں۔
تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ محاسبہ ہونا چاہیے ان کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اور جیسے فخر صاحب نے کہا ہے کہ انڈیویجولی محاسبہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، اور عوام کے مسائل تبھی حل ہوں گے کہ یہ چاروں پارٹیاں یہ اور انڈیپینڈنٹ بیٹھ کے گورنمنٹ کو پوری طریقے سے مضبوطی سے چلائیں. اب کافی دن ہو گئے ہیں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ ابھی منسٹری جو ہیں ایک آدمی کے پاس 4 5 منسٹری ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے ختم کر کے ایک کنکریٹ ڈیسیژن لے کے اور اس کو گورنمنٹ کو چلانا چاہیے، اور عوام کے مسائل کو پہلے حل کرنا چاہیے. پھر یہ مشرف صاحب تو یاد نہیں رہے، کہیں ادھر ہی ہیں، ان کا محاسبہ بھی کریں، ان سے سوالات بھی کریں، ان کے کویشچن بھی کریں، پوچھیں گے بھی. ہم اگر وہ جیسے فخر صاحب نے کہا وہ 1 سال آئے صرف اسمبلی میں 6 سال سے سینیٹر ہوں، وہ صرف 1 سال آئے اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں، حالانکہ اس آئین کی کمپلیٹلی یہ خلاف ورزی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ 5 سال باقی بھی آتے، لیکن وہ بالکل نہیں آئے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی یہاں مہذب یہ پارلیمنٹ مہذب پارلیمنٹ نہیں ہے. اور یہ دیکھیں نا، اب جو پارلیمنٹ کو مہذب نہیں کہتے، وہ گورنمنٹ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مہذب نہیں ہے. تو وہ ایک شخص نے اس طریقے سے پاکستان کی قوم کو ایک بے عزتی کی ہے. تو اس کو محاسبہ بھی ہونا چاہیے، اسے کویشچن بھی کرنے چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کی ایشو ہے اس وقت وہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں آپس میں چاروں پارٹیز نے مل کے جو 72 گھنٹے کا ٹائم مانگا ہے، اس میں کوئی ڈیسیژن کر کے ایک کولیکٹیولی آ کے گورنمنٹ چلائیں اور عوام کے مسائل حل کریں. بہت شکریہ. آپ نے بات کی ہے کہ محاسبہ جو ہے وہ فور دا ٹائم بینگ ذرا اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ الزامات بھی جب لگاتے ہیں کسی پر، تو یا پھر ان الزامات میں کوئی وزن نہیں ہے، یا پھر وہ الزامات اس قابل نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی محاسبے کا جو پروسیس ہے اس کو فیس کر سکے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اکثر سنتا ہوں سب لوگ کہتے ہیں کہ دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ فار پاکستان. اگر ڈیفائننگ مومنٹ ہے تو پھر ڈیفائن کریں پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں، تمام معاملات ہیں، ان کو پھر ڈیفائن کیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج سے 8 سال کے بعد پھر ہم یہ سن رہے ہوں کہ دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ آف پاکستان اگین. تو یہ جو چیز ہے اس بارے میں سوچتا ہوں کہ جو ہمارا انٹیلیجنسیا ہے، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کے لیے ایک چیلنج ہے. لیکن اس پہ مزید بات کریں گے آفٹر دس بریک. سٹ ٹائٹ، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ریفرنس جو ہمارا ہے وہ پوسٹ مشرف ایرا، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیڈرشپ کی مختلف جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر اس وقت کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسی حوالے سے ہم ذرا چلتے ہیں لاہور اور بات کرتے ہیں ممتاز صحافی اندلیب عباس سے، رائٹر بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتی اور سمجھتی ہیں. اندلیب صاحب السلام علیکم. جی لائن ہیلو، لائن ڈراپ ہوئی ہے، ہم دوبارہ بات کریں گے. لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے اس حوالے سے کویسچن جو اٹھتا ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور منیر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہم اکثر یہ جو دائروں کا سفر ہے یہ جو ہم کرتے ہیں تو اس میں خاصے مسائل ہمارے لیے کریٹ ہوتے ہیں. بات کرتے ہیں اندلیب صاحبہ سے. اندلیب صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اسرار. اندلیب صاحبہ لیڈرشپ کے حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں. جنرل جو فینومینا ہے لیڈرشپ، اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پیشن ہوتا ہے لیڈرشپ میں، اور پیشن کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وداؤٹ پیشن لائف لیکس لسٹر. ٹو بی ڈن رائٹ ایوری جاب ریکوائرز پیشن. اور پھر یہ آگے جا کے یہی کوٹیشن کہہ رہی ہے کہ پیشن گیوز یو دی انٹیسٹائنل فورٹیچیوڈ ٹو نیور گیو اپ. اب یہ جو اس میں صورتحال بنتی ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے، تمام لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ جس میں تمام کولیشن پارٹنرز بھی ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، ان پر آج اس چیلنج جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پوسٹ مشرف ایرا میں وہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، اور لیڈرشپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟ اسرار یہ کافی مشکل ایک مرحلہ ہے ہمارے لیے. ہماری جو لیڈرشپ سو فار کوئی 60-61 سال میں رہی ہے اس میں کافی جو ہے وہ ٹرسٹ کی کمی رہی ہے. کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا، کسی بھی کامیاب لیڈر کے لیے 3 چیزیں کرنا بہت ضروری ہے. ایک ویژن، ایک پیشن اور ایک ایکشن.
اگر ویژن ہوگا, پیشن ہوگا اور ایکشن ہوگا تو پھر ہی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی, اور لیڈر بھی ابھر کے آئے گا, اور وہ ابھر کے باقی سب کو بھی اپنے برابر لے کے آئے گا. جو ہمارے ہاں حال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ آج کل بھی نظر آ رہی ہے اور جو پہلے بھی تھی, اس میں کوئی کلیئرٹی آف ویژن نہیں ہے. آج یہ کہا, کل وہ کہہ دیا, پرسوں یہ کہہ دیا, ود دا ریزلٹ کہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے ان لیڈرز وہ بالکل نہیں ہے. اور جب ٹرسٹ ان دا لیڈرز نہیں ہوگا تو ایکشن کیری آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. اب بات یہ ہے کہ ویژن ہونا تو بڑا آسان ہے, اور موسٹ آف دیز لیڈرز ہے کہ جی ہمارا یہ ویژن ہے, یہ ویژن ہے, یہ ویژن ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ویژن کی اتنی تصویریں ہوتی ہیں کہ آج ویژن کی یہ تصویر ہے, کل یہ تصویر ہے, پرسوں وہ تصویر ہے, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اس ویژن میں مصیبتیں آتی ہیں, بیکاز ویژن آسانی سے تو نہیں آپ کا لایا عمل میں آتا, تو وہ کیا ہوتا ہے جی پیشن ڈیفیوز ہو گیا, اب کانفلکٹ شروع ہو گئے ہیں, اب کمپرومائزز شروع ہو گئے ہیں, اینڈ دین اٹ گوز انٹو اے کیاس. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا اندلیب صاحبہ, آپ کا چونکہ ایریا ہے, آپ لیڈرشپ پہ لکھتی بھی ہیں اور لیڈرشپ پہ آپ اسپیشلائز بھی کرتی ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں اس میں خاص طور پہ جو آپ نے بتایا کہ ویژن ہے, پیشن ہے اور پھر ایکشن ہے, اس میں کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے تلاش میں ہے کہ انہیں کوئی ایسا لیڈر ملے جو قائد اعظم جیسا ہو, جو قائد اعظم کی طرح جس کے اوپر وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری جو مٹی ہے کیا وہ قحط و رجال کا شکار ہے, اس میں کیوں نہیں اس طرح کی لیڈرشپ ہمیں سامنے نظر آ رہی؟ آئی تھنک دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو سسٹم ہے آف الیکشنز اینڈ سلیکشن وہ کافی اسٹریٹ جیکٹڈ ہے. مطلب اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک نیا لڑکا یا لڑکی یا کوئی نیا لیڈر آئے اور وہ بڑی آسانی سے اس عوام کے پاس بھی پہنچ جائے, گراس روٹس پہ بھی پہنچ جائے اور وہ ووٹ بھی لے لے. اٹس اے پروسیس. ہماری پولیٹیکل میچورٹی جو ہے عوام کی حد تک بھی اور پولیٹیشنز کی حد تک بھی وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی, لیکن پہنچ رہی ہے. اب یہ حساب ہے کہ عوام نے یہ دیکھ لیا ہے میڈیا کے توسط بھی اور ویسے بھی کہ یہ جو جتنے بھی چہرے ہیں ان کو ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ چہرے ہیں, ان کو آپ 19, 20, 25 کے فرق سے تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ان سے وہ جو ریولوشنری ایک ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ ایک اسپرٹ بھر دے اس نیشن کے اندر, جو کہ ایک خود اعتمادی بھر دے اس نیشن کے اندر, جو کہ اس کو احساس دلائے کہ جو پوٹینشیل اندر ہے وہ اگر ہم اسی کو قابو کر لیں, اسی کو ریئلائز کر لیں تو وی آر نو لیس دین اینی باڈی. وہ جو کانفیڈنس ہے, وہ جو موٹیویشن ہے, وہ ایگزسٹنگ لیڈرشپ میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ موسٹ آف دیم ہیو اے کمپرومائزڈ سچویشن. جب کوئی لیڈر جو ہے وہ کمپرومائز کرے گا, اسپیشلی پرنسپلز پہ کرے گا, وہ کسی کو زیادہ دیر کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اندلیب صاحب آپ کا, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اندلیب عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ایک اور بریک کا ناظرین وقت آ رہا ہے, اس کے بعد آئیں گے تو بڑے ہی ایکسپلوسیو ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے ذرا, وہ بھی آفٹر دس بریک, سو سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اوور آل پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے اور پوسٹ مشرف ایرا کی بات ہو رہی ہے. کیا چیلنجز ہیں, کس طریقے سے ان کو درپیش جو ہمیں چیلنجز ہیں انہیں حل کیا جائے گا. فخر صاحب ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اس میں میں نے بریک سے پہلے کہا کہ ایکسپلوسیو ایشو, ہم سوچ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب چلے جائیں گے تو معاملات جو ہیں بڑے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے, لیکن وہ منیر کے بقول کے ایک اور دریا کا سامنا تھا. منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا, تو لگا یہ کہ ابھی معاملات جو ہیں بہت سارے پڑے ہوئے ہیں. جوڈیشری کا جو معاملہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پھر لنگر آن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تیسری دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات پھر بیک ٹو اسکوئر ون آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر اتنی زیادہ ڈیلیبریشنز کی ضرورت ہے, جس کے لیے اتنا زیادہ تگ و دو کی ضرورت ہے, اور یہ کوئی اتنا سمپل سا معاملہ نہیں ہے حل کرنے کے لیے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ جو اس طریقے سے اب کولیشن پارٹنرز نے اس کو پھر ٹیک اپ کیا ہے, بہتر تو ہوتا کہ یہ فوری طور ہو جاتا, پر جیسے یہ اب آ گئی ہے بات کہ ہمارا خاص طور جو جمہوری عمل رہا ہے اور جس طریقے سے اور جس مشکلات سے شاید ہمارے لوگ گزرے ہیں, ہماری قیادتیں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کی, اور جو محترمہ کا بھیانک طریقے سے قتل کیا گیا,
یہ بھی تو ایک نارمل پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. پاکستان از اے ویری ایب نارمل پولیٹیکل سسٹم. اور کہاں کتنے ممالک ہیں جو آج بھی اس طریقے سے 9 سال ایک جنرل کے ماتحت ایک قسم کے چلتے رہے. اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمان کا کیا نظام تھا. اٹ واز اے ہارڈلی اے پارلیمنٹ. اب سورینٹی آف پارلیمنٹ, میجسٹی آف پارلیمنٹ کو ریسٹور کرتے ہوئے قیادت میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اور مجھے تو امید نظر آ رہی ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں نہیں کہتا گھنٹوں میں, چند دنوں میں میرا خیال میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا اور ہو جانا چاہیے. کیونکہ -1 2 وغیرہ اس طرح کی میرا خیال میں اٹ ہیز ٹو بی اے ٹوٹل, کیونکہ جو 9 مارچ کو سٹینڈ لیا تھا چیف جسٹس صاحب نے اور بعد میں جو سپیریئر جوڈیشری میں, اٹس انپریسیڈنٹڈ ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز. کیونکہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کمپریبل ہی نہیں ہیں. انڈیا نے 14 متواتر الیکشن کیے اور ہمارے ہاں تو ایک مرتبہ بھی نہیں نارمل طریقے سے ہینڈ اوور ہوا ہو تھرو دا پبلک ریپرزنٹیشن, عوام کے پبلک اوپینین پولز اور اس چیزوں سے. اور پھر جو ہمارے یہاں آرگنز آف اسٹیٹ کی ہم اب کیا کیا باتیں کریں ان کے بارے میں, میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ میں اگین کوٹ کروں گا نیو یارک ٹائمز ہی کو, آج کی سٹوری ہے ان کی جین پرلیز کی, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی پارٹیز کلیش اوور ری انسٹیٹنگ ججز. اب اس میں پولیٹیکل آرڈر ان پاکستان frayed further on Tuesday, the day after President Pervez Musharraf resigned, raising questions about who in the deeply divided civilian government would be in charge and for how long. یہ 2 چیزیں انہوں نے کہی ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹی ممبرز کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسٹر شریف, نواز شریف صاحب had delivered an ultimatum to the senior coalition party. انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 72 گھنٹوں میں اگر آپ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ even by the standards of Pakistan's hard-boiled and volatile politics, the public discord between the political leaders was surprising, a sign that opposition to Mr. Musharraf may have been the strongest thread tying them together. کیا یہ کولیشن جو ہے وہ اتنی ویک ہے کہ اس طرح کی چیز جس میں سے پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا وہ ایک ٹارگٹ نکلا اور یہ ان ٹائی ہو جائے؟ میرا خیال ہے ویکنس نہیں ہے, اٹس پالیٹکس. پر ہماری کیونکہ کولیشن ورکنگ اس طریقے کی نہیں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت پازیٹیو سگنل کیا 2006 میں تھا, محترمہ نے کیا اور میاں نواز صاحب نے, اور وہی اگر ہم بیسس لے کر اب چل پڑیں, اور مجھے امید ہے کہ دیٹ ول بی دا فیس. وہ کیا ہے, پولیٹیکل کوڈ آف کانڈکٹ ہے 73 کے آئین کے تحت, اور اس بیسس کے اوپر ہی, اور میں امید کرتا ہوں کہ ججز کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر الیکشن ہے صدر کا, اور اس کے بعد جو باتیں ہم کر رہے تھے نٹس اینڈ بولٹس آف گورننس, لا اینڈ آرڈر نمبر 1, اس کو جی فوری طور پر لے کر چلنا پڑے گا. اور پھر پارلیمان کو جس طرح امپاورڈ ہوگی, یا پارلیمان ساورن ہے, اس کی میجسٹی ریسٹور ہوئی ہے, خاص طور پہ یہ جو فرنٹیئر میں اور فاٹا میں ہو رہا ہے, اس کو تفصیل سے بحث اس کی ہونی چاہیے. کیونکہ اور کیا کبھی نہیں ہوئی ابھی تک, نہیں ابھی نہیں ہوئی نا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں. اسی طرح اکانومی, اسی طرح لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے. یہ آپ بتائیں کہ یہ انٹرنیشنل سیناریو ہے, یہ ہماری مجبوریاں ہیں, یہ ہماری لمیٹیشن. اور اعتماد میں ابھی ٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی. ٹرسٹ تو یہی ہوتا ہے نا, ڈیموکریسی اور ون مین رول میں فرق یہ ہے کہ وہ گھبراتے ہیں عوام کو بتانے سے. الیکٹڈ لوگوں کو بالکل گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے, اعتماد میں لے لوگوں کو, اور لوگ آپ پہ اعتماد, اور لوگ ہمارے کرتے ہیں اعتماد. طارق صاحب, آپ چونکہ اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, اور ایک کویسچن آپ کے ہاں بھی اٹھتا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, اور جس طرح نیو یارک ٹائمز تک جو ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر کولیشن خدا نخواستہ ٹوٹ سکتی ہے. آپ کی خبر اندر کی کیا ہے, اور آپ کا جو گٹ فیلنگ ہے وہ کیا ہے کہ کیا ججز بحال ہوں گے؟ دیکھیں, کل جو میٹنگ ہوئی اس میں 2-3 مختلف قسم کی خبریں باہر آئی ہیں, اور ان لوگوں کے ذریعے جو کہ اندر موجود تھے. ایک خبر تو شاید یہ آئی ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ کا معاملہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں, بسم اللہ کریں, ہمارا اس میں کس بات کا جھگڑا, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. دوسری بات جو سامنے آئی ہے کہ انڈیمنٹی دینا چاہتے ہیں مشرف صاحب کو. دیکھیں, اس کو بھی اس سے ہٹ کے حل کیا جا سکتا. تو وہ شاید اس لیے ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کا سٹینڈ یہ ہے, یا ان کی پارٹی کا سٹینڈ یہ ہے کہ یہ نہیں دینی چاہیے, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. چلیں, اگر آپ کا اس میں جھگڑا ہے تو آپ اس کو ٹول تو نہ بنائیں نا جی, آپس میں کریں. ہمارا اس سے
ایک اور بات بھی ہے کہ پریزیڈنسی کی بات میں کر چکا ہوں شاید، ایک انڈیمنٹی کی بات ہے، میرا خیال یہی دو میجر ایشوز ہیں، یہ میجر یہ بات تو، لیکن یہ جو ہے ایک خبر یہ کہ ٹول کے طور پر، ہاں تیسری بات ایک اور ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے شاید تانے بانے کہیں اور بھی ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سم ہاؤ آر دی ادر جسٹس افتخار محمد چودھری کے بارے میں ان کی کوئی اپریہنشن ہے. میں دیکھیں ظاہر ہے کسی کے بہاف پر کوئی بات تو نہیں کر سکتا، اگر کل وہ ریسٹور ہو جاتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے، لیکن میں اتنی بات ضرور سمجھتا ہوں اپنی حد تک بھی دوسروں کہ اب ہمیں اتنے جھٹکے برداشت ہو چکے ہیں، ہم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ساری قوم نے، کہ میرا خیال ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے بہت احتیاط سے کام کرے. اور ایک چھوٹا سا پرنسپل ہے، اور پرنسپل یہ ہے کہ ہر آدمی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے، اور اگر یہ رہے گا ہوگا تو میرا خیال کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات بڑی اچھی کی فخر صاحب نے، میں یاد کراؤں، مثال کے طور پر بات ہو رہی ہے کہ جب جیسے میں نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب کے بارے میں ان کی جو بھی ہے معاملہ، ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھیں اس میں ایک بڑی ریلیونٹ کلاس ہے، اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی جج جو ہے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھائے گا. یہ شیل کا ورڈ ہے آئندہ کے لیے، یہ 2006 میں آپ کو یاد ہوگا. تو 2006 کے بعد ایک وقت آیا اور وہ تھا 3 نومبر 2007. تو اس کو اس وقت جن لوگوں نے آئین چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح کے مطابق حلف نہیں اٹھایا، وہ تو آج تک بیچارے قید میں بھی ہیں، بے توقیر بھی ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس مرتبہ ان کی عزت نہ کی اور وہ اسی طرح خراب ہوئے تو آئندہ بھول جائیں کہ کوئی جج جو ہے دوبارہ یہ حرکت بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. طلحہ صاحب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان از آلریڈی فیسنگ گینگینچوئن پرابلمس، اس میں کوئی ایک پرابلم نہیں ہے، اس میں یہ جوڈیشری کا جو مسئلہ ہے وہ مزید ایڈ ہو گیا ہے اور اس نے پوری سچویشن کو مزید کمپلیکیٹ کر دیا ہوا ہے. آپ کی پارٹی اب چونکہ ظاہر ہے ٹائم لے رہی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم لوگوں سے مل کے 72 گھنٹے یا جو بھی جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں اس میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کیا اس واقعتاً آپ آن ٹریک ہیں اور انہی گھنٹوں میں یا انہی 2-4 دنوں میں یہ حل ہو جائے گا معاملہ؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، جو 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اور ڈسکشنز جو ہیں وہ تو چل رہی ہیں، میٹنگ بھی چل رہی ہیں، جو آزاد ارکان ہیں ان سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر، اور اس میں انہوں نے ٹائم لیا ہے. وہ تو ٹائم پورا ہونے کے بعد ہی اس کا رزلٹ جو ہے وہ بتا سکیں گے کہ کیا سچویشن ہے. بہرحال ان کی کوشش ہے کہ یہ جو معاملات ہیں کو پازیٹیولی کسی طریقے سے حل ہو جائیں. اگر ویسے میں ذاتی طور پہ ایک بات سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی یہ چاہتے بھی ہیں، تو جو چیز ہے اس کو میرا خیال ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر ڈسکس کر کے اس کو کلیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں جیسے آپ آئینی پیکج کی بات کر رہے ہیں جی، کہ آئینی پیکج کی بات کر رہے ہیں، یا صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیا جائے؟ جو بھی ایشو ہے وہ تو پارلیمنٹ کے تھرو ہونا تھا. آئینی پیکج جو ہے وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. جو بھی ایشوز ہیں پارلیمنٹ کس لیے بیٹھی ہے؟ طارق صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہو جائے؟ نہیں، وہ اس حد تک کہ پارلیمنٹ اس حد تک تو ہو سکتا ہے پاسبلی کہ بوربن ڈیکلریشن میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ سے ایک ریزولوشن سادہ اکثر سے پاس کروایا جائے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور یہ جو اس دفعہ جو 7 اگست کے بعد جو ایک ایگریمنٹ ہوا، جو ہمارے آج شاید رپورٹنگ بھی ہوئی ہے کسی بار، اس میں 3 اس کے سٹیجز ہیں، اور اس میں ایک سٹیج یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے اس کو وہاں پر پیش کیا جائے گا، ریزولوشن پاس ہوگا، اور اس ریزولوشن کی بنیاد پر ایگزیکٹو آرڈر ہوگا. تو اس طریقے سے اگر پارلیمنٹ میں جاتے تو 100 دفعہ لے جائیں. ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں پشاور، اور ہمارے ساتھ الیاس بلوچ صاحب خاصی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. بلوچ صاحب، آپ کی پارٹی اس وقت بھی ظاہر ہے کہ اسفندیار ولی صاحب جو ہیں وہ ایکٹیولی انگیج ہوئے ہیں پوری سچویشن میں. آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ کیا آن ٹریک ہے سارا سچویشن، اور جو معاملات ہیں کولیشن کو خدا نخواستہ ڈیمیج کرنے تو نہیں جا رہے ہیں؟ اور جس طرح نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ اتنا ایکسپلوسیو ہے کہ یہ ڈیمیج کر سکتا ہے اس کو، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے؟ میرے اپنے خیال میں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. اس وقت قوم کو اشد ضرورت ہے کہ یہ کولیشن جو ہے وہ چلے اور صحیح طریقے سے چلے، اور کولیشن کو چلنا چاہیے، اور میرا خیال ہے، مجھے امید ہے اللہ کے تعالیٰ سے کہ یہ چلے گی. جیسے آپ نے کہا کہ یہاں لیڈرشپ پیدا نہیں ہوئی، لیڈرشپ کے لیے پیدا ہونے کے لیے الیکشن، جیسے فخر صاحب نے کہا الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن دیکھیں، ایک
لیڈرشپ ایک میں مسلم لیگی نہیں ہوں, میں ANP سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں ضیاء الحق کے زمانے میں جب فخر صاحب اسپیکر تھے, جنیجو صاحب ایک کسی پارٹی سے بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے مسلم لیگ بنائی اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ بنا کے دکھائی اور وہ لیڈرشپ سامنے نظر آئی. میں آج بھی جنیجو صاحب کی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو ضیاء الحق صاحب کو قبول نہیں تھے, اور اسی لیے وہ بیچارہ جب چائنا گیا تو واپس آ کے چھٹی ہوگی اس کی. لیڈرشپ کین بی میڈ, لیڈرشپ از دیئر, لیڈرشپ کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے کہ اس وقت ملک اور قوم کو اس کولیشن کی اتنی ضرورت ہے, شد ضرورت ہے کہ اس کولیشن کو کسی قیمت پہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور جیسے کہ فخر صاحب نے کہا اور طارق صاحب نے بھی یہ کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے دیٹ از دا بیسک تھنگ, اس کے اوپر اور پھر پروونشل اٹانومی اس میں بھی کیٹاگوریکلی مینشن ہے. جب تک پروونشل اٹانومی آپ نہیں دیں گے صوبوں کو, اس وقت تک جو فیڈریشن ہے, فیڈریشن کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ بلور صاحب. اس پہ اب چونکہ ٹائم کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ اسی بات پہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا جائے, اور چونکہ لمحات بالکل آخری ہیں. فخر صاحب, کیا آمریت کا باب ختم ہو گیا؟ کیا دائمی جمہوریت ہمارے ہاں پاسبل ہے؟ جی بالکل پاسبل ہے, اور وہ جو ہمارا جمہوری عمل ہوگا جس کو ہم اسٹیٹ کرافٹ گورننس کہتے ہیں, اگر ہم آئین کے دائرے میں رہ کر تمام تر فیصلے کرتے رہے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا فروغ بھی ہوگا اور جمہوری عمل سے ہم آگے بڑھ. کیا اس میں اس سلسلے میں ہماری لیڈرشپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں؟ کیونکہ جب ہم دلیپ صاحب سے بات کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, لیڈر بہترین وہ لیڈر ہوتا ہے جو اپنے آپ سے اوپر اٹھ جائے اور اپنے آپ کو بھلا دے اور قوم کی طرف آ جائے. تو کیا ہماری لیڈرشپ میں بھی ایسی کوالٹیز اب پیدا ہوتا ہوئے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جناب زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کھپے جو پہلے دن محترمہ کے, وہ بہت ہی ایک پازیٹیو سگنل تھا. اور جو پولیٹیکل ویژن کی بات کی گئی, میں کہوں گا اس کے ساتھ پولیٹیکل ایک کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے جو لیڈرشپ ہے, اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہے. طارق صاحب, آمریت کا باب ختم, یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم لیکن وہ کہتے ہیں کہ it ain't over till it's over. گزارش ہے, اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ساری قوم صرف 18 فروری نہیں, اس کے بعد پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے ہیں, اور ہم سب سے پہلے ان کے ساتھ ہیں اور ہم راستے میں کھڑے ہیں. ہم کسی قیمت پر قیامت ٹوٹ جائے کبھی کسی ملٹری ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ ان پر ہے, فل سپورٹ ہے. یہ ایک تاریخ کا بہترین لمحہ ہے. اگر اتنی زبردست قسم کی سپورٹ کے باوجود بھی یہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو نقصان. فل سپورٹ آپ کو وکلاء کمیونٹی کی, سول سوسائٹی کی ہے. اب آپ بتائیے کہ کیسے ڈیلیور کریں گے, کیا ہو سکتا ہے ایسا ممکن؟ جی میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے امریت کے حوالے سے کہ یہ کیا ختم ہو گئی ہے, اور جو اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ختم نہیں ہوگی. ختم اس وقت ہوگی جب آپ عوام کو کچھ ڈیلیور کریں گے. اور عوام کو آپ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ آپ عوام کو اس وقت اس کو پریکٹیکلی آپ کام کر کے دکھائیں گے, ان کو کچھ ڈیلیور کریں گے, عوام میں خوشحالی آئے گی, ان کو ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے. اللہ کرے کہ جو دلیپ صاحبہ نے باتیں کی اور جو آپ نے بات کی, ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جو آپ نے ابھی کہا, جو اپنے آپ کو بھلا دے. ہمیں ایسا ہی ایک سنسیئر اور ایسی ایک لیڈرشپ چاہیے ہمارے ملک میں. کسی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سکے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے پولیٹیکل اس وقت سینیریو ہے, اس میں پولیٹیکل پینٹومائمز جو ہیں وہ تھوڑی سی سب سائڈ کریں اور آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہوں, اور جو بنیادی ایشوز ہیں ان کی طرف ہم آ سکیں. فخر صاحب آپ کا بہت شکریہ, طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ, سینیٹر طلعت صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور الیاس بلور صاحب کا پشاور میں بہت شکریہ. ناظرین, آپ بھی خاص طور پہ جس طرح میں آج کل آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ دعاؤں کا پاکستان کے لیے ضرور رکھا کریں, اور پاکستان کی بہتری کے لیے اور سالمیت کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کیا کریں, کیونکہ دعا جو ہے وہ تقدیر بھی بدل دیا کرتی ہے. اور آخر میں ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق سانات کو پرسوں تک کے لیے اجازت دیجیے. پرسوں انشاءاللہ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.